सच्ची मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, हम लेकर आ गए हैं आपके लिए प्रोग्राम जिसका नाम है सच्ची बातें। जी सच्ची बातें प्रोग्राम हम लेकर आ गए हैं। और सच्ची बातें प्रोग्राम में हम क्या करते हैं? सच्ची सच्ची बातें करते हैं। इस प्रोग्राम में कितने सेगमेंट होते हैं? तीन। एक सेगमेंट होता है प्यारे नबी के प्यारे नाम, जिसमें हम प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के प्यारे प्यारे नाम जानते हैं, उनके माना भी जानते हैं। और एक सेगमेंट होता है ऐसे हमारे प्यारे नबी, जिसमें हम अपने प्यारे नबी आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में जानते हैं, आपकी बायोग्राफी जानते हैं, आपकी लाइफ के बारे में जानते हैं। और एक सेगमेंट होता है सच्चे नबी की सच्ची बातें, जिसमें हम अपने प्यारे नबी आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी हदीस मुबारका सुनते हैं और उससे कुछ कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर शुरू करें अपना प्रोग्राम। तो पहला सेगमेंट कौन सा है हमारा? प्यारे नबी के प्यारे नाम। जी तो पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है प्यारे नबी के प्यारे नाम। सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा सेगमेंट है प्यारे नबी के प्यारे नाम और दुरूद पाक से आगाज़ करते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो। हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर कहाँ है? मदीने मुनव्वरा। मदीने मुनव्वरा में। लेकिन हमारे प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, तुम कहीं भी हो, किसी भी मुल्क में हो, किसी भी सिटी में हो, किसी भी शहर में हो, तुम दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो दुरूद पाक की फजीलत सुनी ना, हमारे नबी सुनते हैं और उन तक दुरूद पहुंचता है, तो हमें दुरूद पढ़ना चाहिए कसरत से। जी तो आज प्यारे प्यारे बच्चों, हम जो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम सुनने वाले हैं वो है साजिद। जी क्या नाम है? साजिद। साजिद। आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा साजिद। तो साजिद नाम इस तरह से लिखते हैं और आज हमें इसका माना भी पता चल जाएगा। लेकिन साजिद नाम के अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सुन तो रहे, लेकिन इससे पहले आप अपने नाम तो बता दें। मोहम्मद मुअज़्ज़म रज़ा तारिक, मोहम्मद मुबश्शिर, मोहम्मद मुर्तज़ा कवी, मोहम्मद मुसअब रज़ा, मोहम्मद मुसअब रज़ा। जी और हमने अभी कौन सा नाम सुना अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? साजिद। और साजिद का मतलब सजदा करने वाला। जी प्यारे बच्चों, जब अल्लाह पाक के प्यारे नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए ना, तो पता है आप सजदा करते हुए दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए। जिस वक्त हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए तो आप किस हालत में थे प्यारे प्यारे बच्चों? सजदे की हालत में थे। और हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम वैसे भी बहुत सजदे करते थे। सजदा करना आता है? जी। नमाज में कितने सजदे करते हैं? एक रकात में दो। एक रकात में दो, पक्का? अच्छा। और हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की बारगाह में बहुत सजदे किया करते थे। अच्छा प्यारे बच्चों, सजदा करते तो हैं, एक तो होते ना बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, वो जब नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होते तो फिर उनके सजदे कैसे होते? अम्मी को देगा, अब्बू को देगा, उनके साथ खड़े हो गए, वो रुकू ना सजदा कुछ नहीं पता चल रहा होता, सब चल रहा होता है। लेकिन जो थोड़े बड़े बड़े बच्चे हैं, और जैसा कि हमारा ये प्रोग्राम भी थोड़े बड़े बच्चों के लिए है, तो उन्हें तो प्रॉपर सजदा करना चाहिए। तो प्रॉपर सजदे में क्या चीज़ है? कुछ चीज़ों पर तवज्जो रखनी चाहिए। एक चीज़ ख़ास तौर पर क्या है, जब हम सजदा कर रहे होते हैं ना, तो माथा रखते हैं ज़मीन पर, नाक रखते, लेकिन इसके साथ बाल बच्चों की टांगे पीछे से उठ जाती हैं। तो सजदे में टांगे नहीं उठनी चाहिए, ठीक है? नमाज में अगर हम सजदा कर रहे हैं तो ख़ास तौर पर इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। ये नाक की जो ये हड्डी होती है ना, ये भी ज़रूर है लगनी चाहिए। माथा तो ज़ाहिर है ज़मीन पे लगेगा ही लगेगा। इसके साथ जो पाँव की उंगलियां होती हैं वो भी ज़मीन पे लगनी चाहिए, बल्कि उनका पेट, पाँव का पेट देखा है, उंगलियों का पेट? जी। किसी ने देखा हुआ है? जी। नहीं देखा? उंगलियों का पेट नहीं देखा?
بھائی ایک تو انگلیوں کی جو یہ سطح ہوتی ہے نا، جیسے سمجھیں یہ پاؤں کی انگلیاں ہیں، جیسے ٹھیک ہے، اب یہ ہم سجدہ کر رہے ہیں تو ایک تو یہ ہوں گی اس کے کنارے، اور یہ جو پیچھے والی جگہ ہوگی یہ اس کا کیا ہوگا؟ پیٹ. کیا ہوگا؟ ہاں. تو جب سجدہ کریں گے تو یہ دیکھیں، یہ ہاتھ دکھ رہا میرا، یوں کر کے یہ پیٹ لگے گا. تو سمجھ میں آ گئی؟ صرف انگلیاں بھی نہیں لگنی، بلکہ بعض بچوں کو دیکھا تو انگلیاں کیا لگتی، پاؤں اوپر ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انگلیوں کے پیٹ لگنے چاہیے. تو اس انداز سے ہمیں سجدہ کرنا چاہیے. جی، ایک تو ہوتا ہے جو ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں، تو ہمیں کرنا چاہیے. نماز پڑھیں گے تو سجدہ تو کریں گے. اس کے علاوہ بھی اگر ہمیں کوئی نعمت ملے، کوئی جو ہے وہ اچھی ایسی چیز ملے جو ہمیں چاہیے ہو اور مل گئی، کیا کیا چاہیے ہوتا ہے بچوں کو؟ سائیکل. سب سے یہ دیکھیں کھڑی ہوئی لے جائیں، سائیکل چاہیے ہوتی ہے نا. آپ کے لیے سائیکل آپ کی ہوئی جائیں، نہیں لینی؟ ادھر ہی چلا لو، روڈ بنا جی ادھر ہی چلا لو. ادھر جہاں جائیں، گھر چلے جائیں اسی سائیکل پہ. چلے اچھا، سائیکل چاہیے ہوتی ہے. یہ والی سائیکل تو خیر چل نہیں سکتی نا، یہ تو اس سے خالی بنی ہوئی ہے. کمپیوٹر چاہیے ہوتا کمپیوٹر، یہ دیکھو کمپیوٹر چاہیے. کون سی کلاس میں آپ؟ 8 کلاس میں. تو اب ان کو کمپیوٹر چاہیے ہوگا ہے. اگر لیپ ٹاپ کوئی اچھا سا مل جائے، ابو لا کے دے دیں، تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے. شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے. اور ابو کا کیا کریں گے؟ تھینک یو بولیں گے. تھینک یو بولیں گے، جزاک اللہ نہیں بولیں گے، جزاک اللہ بولیں. ان کا شکریہ ادا کریں. دیکھیں انسانوں کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، ان کا تھینک فل نہیں ہوتا، پھر وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. ٹھیک ہے، انسانوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. لیپ ٹاپ لا کے دے دیے، کتنی ساری چیزیں ہمیں دیتے ہیں. یہ کیا تھا؟ سائیکل، ادھر لیپ ٹاپ، اور ادھر کیا چاہیے ہوتا ہے؟ چاکلیٹ چاہیے ہوتی ہے. اچھا جی، اور ٹافی چاہیے ہوتی ہیں. واہ، یہاں اتنی بڑی بڑی چیزیں تھیں، یہاں اتنی چھوٹے پہ چھوٹ گئے. خیر، تو یہ ساری چیزیں ملیں گی جب ہی ہم شکریہ ادا کریں گے. یہ جو آپ نے ماشاءاللہ اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، یہ کہاں سے آئے؟ خود خرید کے لائے، کما کے ہیں؟ یہ بھی تو ابو نے دلائے نا، امی نے دلائے. تو اور بہت ساری چیزیں، ہم گھر میں رہتے ہیں نا، گھر ماشاءاللہ گھر کے اندر رہتے. تو یہ گھر کس کا؟ آپ نے خود بنایا؟ نہیں، امی ابو نے بنوایا ہے، لیا ہے، جو بھی انہی کی طرف سے ہوتا ہے نا. تو یہ ساری جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں، اس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. کبھی جا کے ابو کے ہاتھ چومے ہو، پاؤں چومے ہو کہ ابو آپ کا شکریہ. تو ایسا بھی ہمیں کرنا چاہیے. تو انسانوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، تبھی ہم اللہ پاک کے شکر ادا کرنے والے ہوں گے. اور جب ہمیں کوئی نعمت ملے، حقیقت میں دینے والا کون ہے ہر چیز کا؟ اللہ پاک. تو اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. اسی لیے وہ سجدہ بھی ہوتا ہے نا، سجدہ شکر. کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے جب بھی کوئی نعمت ملے. پوری نوافل پڑھنا چاہے 2 رکعت نفل پڑھیں. اگر یوں نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم سجدہ شکر تو ہم کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی وضو ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، وضو ہوگا اسی وقت ہم یہ سجدہ کریں گے. اور شکری کا سجدہ ہوتا ہے، شکر کی ادائیگی کے لیے یہ سجدہ کیا جاتا ہے. اور سجدے کی خاص بات کیا ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اس سے زیادہ کبھی اپنے رب سے قریب نہیں ہوتا. سجدے کی خاص فضیلت کیا ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جتنا رب کے قریب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اور کسی وقت نہیں ہوتا. یعنی خاص قرب بندے کو ملتا ہے جب بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے. تو آج ہم نے کون سا نام سنا ہے اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ ساجد. اور ساجد کا معنی کیا ہے؟ سجدہ کرنے والا. تو بہت سارے ساجد بھائی دیکھ رہے ہوں گے، بچے دیکھ رہے ہوں گے جن کا نام ساجد ہوگا. کسی کے چاچو کا نام ہو سکتا ہے ساجد ہو، تو ان کو نام کا بھی مطلب پتہ چل گیا کہ ساجد کا مطلب ہے سجدہ کرنے والا. اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک صفاتی نام بھی ہے. اس کے ساتھ چلتے ہیں اب نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ایسے ہیں ہمارے پیارے. جی، جس کا نام ہے ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی. سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں. جی تو پیارے پیارے بچوں، اب ہم آ چکے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ میں، جس کا نام ہے ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی. اور اس سیگمنٹ میں ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں سن رہے تھے. کچھ واقعات میں نے آپ کو سنایا. پچھلا EP جنہوں نے دیکھا ہوگا، ہمارا پچھلا جو پروگرام ہے وہ دیکھا ہوگا، اس میں وہ جانتے ہوں گے کہ ہم اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے واقعات بتا رہے ہیں. آج آپ کو ایک اور واقعہ ہم سناتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں پرورش پا رہے تھے. کس کو یاد ہے؟ حضرت آمنہ سے کون لے کر گئی تھی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا. اب ان کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے.
تو جیسا کہ ہم نے سنا تھا کہ ان کے جو اپنے بچے تھے دائی حلیمہ کے، وہ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں، تو پھر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے ساتھ جانے لگے۔ ایک دن پتہ ہے کیا ہوا پیارے بچوں، ایک دن جو ہے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک بیٹے جو ہیں وہ دوڑتے ہوئے آئے، وہ بڑے بھاگتے ہوئے تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے، گھبراہٹ کے عالم میں نا کانپتے ہوئے، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا اماں جان بڑا غضب ہو گیا۔ کیا کہا؟ بڑا غضب ہو گیا۔ اب کیا ہو گیا؟ فرمانے لگے کہ جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، یہ ہمارے ساتھ تھے، ان کے پاس 3 آدمی آئے۔ کتنے آدمی؟ 3 آدمی آئے، بڑے خوبصورت اور سفید انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور ان تینوں آدمیوں نے آ کر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سیدھا لٹایا، اور آپ کا جو شکم ہے، شکم سمجھتے؟ پیٹ کو چیر دیا، پیٹ کو کاٹ دیا، پیٹ کو چیر دیا۔ فرمایا جب میں نے یہ دیکھا تو اسی حال میں ان کو چھوڑ کر میں تو بھاگا، اور یہاں آپ کو خبر دینے کے لیے آ گیا ہوں۔ اب جب انہوں نے یہ سنا کہ جناب ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے، یہ سن کر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں گھبرائے ہوئے دوڑ کر جنگل میں پہنچے۔ اب جب وہ جنگل میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحیح سلامت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے، لیکن جو ہے وہ ایک خوف کے جو آثار ہوتے ہیں وہ چہرہ مبارکہ پر ظاہر ہے، ایک اداسی کی کیفیت آپ کے چہرے کے اوپر ظاہر ہے۔ وہ صحیح سلامت تھے، آپ کے پاس وہ پہنچے اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا پیارے بیٹے، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص میرے پاس آئے جن کے کپڑے بڑے ہی صاف تھے، سفید تھے، وہ میرے پاس آئے اور مجھے سیدھا لٹا کر میرا شکم یعنی پیٹ چیر دیا، اور اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی، اور پھر کوئی چیز میرے پیٹ میں ڈال کر اس چیرے ہوئی جگہ کو سی دیا، لیکن مجھے ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی، جس میں بھی ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ سن کر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں بہت گھبرائے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر نے کہا کہ حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر شاید کچھ آسیب کا اثر ہے۔ اندازہ تھا ظاہر آسیب وغیرہ تو ہمارے پیارے نبی کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ انہوں نے ایک اندازہ کیا کہ یہ کیا معاملہ ہوا کہ جناب 3 افراد آئے اور انہوں نے اس انداز سے پیٹ کو چیرا اور کچھ نکالا اور واپس اس کو سی دیا، تو وہ اپنے طور پر گھبرا گئے، اور انہوں نے کہا شاید کچھ آسیب کا اثر ہے، اس لیے جلد تم ان کو ان کے گھر والوں کے پاس چھوڑ آؤ۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں، کیونکہ انہیں اس واقعے سے یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ شاید اب ہم صحیح طریقے سے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت نہ کر سکیں، کہ اس طرح کا معاملہ ہو چکا ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مکہ معظمہ پہنچ کر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی والدہ کے حوالے کیا تو انہوں نے پوچھا ہے حلیمہ تم تو بڑی خواہش اور چاہت سے میرے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ شاید پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے اس کو بیان بھی کیا تھا کہ جب واپس 2 سال کے بعد لے کر آئی تھی تو ان کی چاہت یہی تھی کہ انہیں میں اپنے ساتھ ہی واپس لے جاؤں، اور ان دنوں وہاں پر ایک مرض بھی پھیلا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا بھائی یہاں تو مرض پھیلا ہوا ہے لہٰذا میں ان کو اپنے ساتھ لے جاتی ہوں، اور اب تھوڑے عرصے بعد یہ واپس لے کر آ گئی۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی تم تو بڑی چاہت سے لے کے گئی تھی، اب یہ واپس لے کر کیوں ان کو آ رہی ہو؟ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو پیٹ چاک کرنے کا جو اس طرح کا یہ سارا واقعہ ہوا تھا اس کو بیان کیا کہ بھئی ہم نے اس طرح کا واقعہ دیکھا تو ہم تو ڈر گئے کہ پتہ نہیں جو ہے وہ کیا معاملہ نہ ہو جائے، اس لیے جو ہے ہمیں لگا کہ شاید ہم صحیح طریقے سے ان کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، لہٰذا میں ان کو واپس لے کر آ گئی۔ تو اور پھر یہ ظاہر کیا کہ ہمیں شبہ ہے کہ کوئی آسیب واسیب کا تو معاملہ نہیں ہے، اچانک پتہ نہیں کہاں سے یہ اس طرح کے لوگ آئے اور یہ سارا کیا، تو ہمیں تو ڈر ہے کہ شاید کوئی آسیب وغیرہ کا معاملہ ہے۔ تو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا نا، اللہ اکبر، تو آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، خدا کی قسم میرے نور نظر پر ہرگز ہرگز کبھی کسی جن یا شیطان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت بی بی آمنہ نے کیا فرمایا؟ ہرگز نہیں، یہ جو میرے نور نظر ہے یعنی پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، ان پر ہرگز نہ کوئی آسیب آ سکتا ہے نہ کوئی شیطان آ سکتا ہے، کیونکہ میرے بیٹے کی تو بڑی شان ہے، میرے بیٹے کی تو بڑی شان ہے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ فرمایا میرے بیٹے کی بڑی شان ہے، اور اس کے بعد پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنائے۔ جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے کر نہیں آئے تھے، اس وقت
جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعات دیکھے تھے نا آپ کے خواب میں، انبیاء آ کر بشارت دیا کرتے تھے نا، تو وہ واقعات سنائے کہ میرے تو خواب میں انبیاء کرام نے آ کر ان کی بشارت دی ہے کہ نبی آخر زمان تشریف لانے والے ہیں۔ اور پھر جب دنیا میں پیارے نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تو حضرت آمنہ نے دیکھا تھا نا ایک نور چمکا جس سے شام کے محلات بھی نظر آ گئے، آسمان کے تارے ایسے زمین کی طرف آ رہے تھے گویا سجدہ کر رہے ہوں، کعبہ جھک رہا تھا۔ تو ہمارے پیارے نبی کی تو شان بہت بلند ہے، تو ان کے قریب بھی کوئی آسیب شیطان ان کے اوپر اس انداز سے نہ کوئی آسیب آ سکتا ہے نہ شیطان آ سکتا ہے۔ تو جب یہ انہوں نے سنا تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا مطمئن ہو گئیں، اور حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ کے حوالے کر کر واپس اپنے گاؤں چلی آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی تربیت میں پرورش پانے لگے۔ جی تو یہ ہم نے آپ کو پیارے نبی علیہ السلام کے بچپن کا ایک واقعہ سنایا، اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ اور اگلا سیگمنٹ کون سا ہے؟ سچے نبی کی سچی باتیں۔ سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔ جی اب آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے پیارے نبی کی سچی باتیں، اور اس میں ہم حدیث مبارکہ سنیں گے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک فرمان سنیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یعنی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی، دشمنی رکھی، تو میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں۔ جی پیارے بچوں، حدیث مبارکہ آپ نے سنی، یہ حدیث پاک حدیث مبارکہ کی بڑی مشہور کتاب بخاری شریف میں ہے۔ کون سی کتاب میں ہے؟ بخاری شریف میں ہے۔ اور دیکھیں ہم اللہ کے ولیوں کی شان بیان کرتے ہیں نا، ان کا مقام بیان کرتے ہیں، تو ان کا مقام، ان کی شان یہ وہ ہے کہ جو خود قرآن میں بیان ہوئی ہے، احادیث میں اس بات کا بیان ہوا ہے۔ دیکھیں اللہ پاک خود ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے کسی میرے ولی سے عداوت رکھی، میں رب اسے کیا دیتا ہوں؟ اعلان جنگ۔ کیا دیتا ہوں؟ اعلان جنگ۔ من عاد لی ولیا فقط آذنتہ بالحرب۔ اس حدیث مبارکہ کی جو شرح ہے اس میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بڑے زبردست سی اسلامک اسکالر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دوستوں کی ایذا رب سے جنگ ہے، اور اللہ کے اولیاء ایسے چھپے ہوئے ہیں کہ ان کی پہچان بہت مشکل ہے۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، یہ عام لوگوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ایسا تھوڑی ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں کوئی ان کے چہرے پر لکھا ہوا ہوگا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ یہ بظاہر دیکھنے میں عام جیسے لوگ نظر آتے ہیں، ہاں ظاہر ہے اپنے حلیے کے اعتبار سے، اپنے گیٹ اپ سے ان کا انداز وہی ہوتا ہے جو سنتوں بھرا ہوتا ہے، نیک لوگوں جیسا ہوتا ہے، لیکن کون نیک لوگوں میں یعنی جو حلیہ بڑا اچھا ہے، سنتوں کے پابند ہے، لیکن ان میں بعض ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں سے کون خاص کوئی اللہ کا ولی ہے، اور اگر اللہ کا ولی چھپا ہوا ہے اور ہمیں تو دکھ نہیں رہا، لیکن ہم نے کوئی غلط حرکت کی، کوئی بے ادبی کی، اور جناب اس سے اللہ کے ولی کو ایذا پہنچ گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے ہمیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کی پہچان بہت مشکل ہے، پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ بہت دفعہ پڑوسیوں دوستوں سے شکر رنجی ہو جاتی ہے، یعنی پڑوسی ان سے لڑائی ہو گئی، پڑوسی تو ہیں کچھ بھی کر لیا، لڑ لیا، پتہ چل رہا ہے وہ پڑوسی میں کوئی اللہ کا ولی ہے، تو ممکن ہے کہ ان میں کوئی ولی اللہ ہو اور ان کی تکلیف میرے لیے مصیبت بن جائے۔ تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون اللہ کا ولی ہے۔ حلیہ ان کا ظاہر نیک لوگوں جیسا ہوگا، سنتوں کے وہ پابند ہوں گے، لیکن انہی لوگوں میں کوئی اللہ کا ولی ہوتا اور کوئی نہیں بھی ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں ہر نیک مسلمان کی عزت کرنی چاہیے۔ امام صاحب ہو سکتا ہے اللہ کے ولی ہوں، مؤذن صاحب ہو سکتا ہے، مسجد کے خادم صاحب ہو سکتے ہیں اللہ کے ولی ہوں، اور کوئی عام سا مسلمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے ان میں کوئی بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ اور ولیوں کی شان یہ ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، میرے کسی ولی سے عداوت رکھی اسے میں کیا دیتا ہوں؟ اعلان جنگ۔ عداوت کون سمجھتا ہے؟ یہ عداوت کیا ہوتی ہے؟ عداوت دشمنی کو، کس کو کہتے ہیں؟ دشمنی۔ ہاں، تو کیا فرمایا؟ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، اللہ پاک فرماتا ہے اسے میں رب اعلان جنگ دیتا ہوں کہ پھر اللہ پاک اس سے بدلہ لے گا۔
پھر اللہ ایسے شخص کو، وہ کتنا برا شخص ہے جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے، لہٰذا ہمیں ولیوں سے دشمنی نہیں رکھنی بلکہ ولیوں سے دوستی رکھنی ہے۔ جی یہ تھا ہمارا پروگرام سچی باتیں، جس میں ہم نے پیاری پیاری باتیں سنی، تو ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سچی میٹھی میٹھی باتیں، سچی سچی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں، سچی سچی باتیں، میٹھے نبی کی باتیں، سچے نبی کی باتیں، میٹھے نبی کی باتیں، سچے نبی کی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔